हेलो एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। दो तीन बड़ी अहम बातें हुई ये पिछले दिनों में, जिनको चाहते हुए भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। चूँकि हम बरतानिया में रहते हैं और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि मगरबी दुनिया में मोस्टली और ख़ास तौर पर बरतानिया में आपको इजहार राय का हक हासिल है और आप किसी की दिल आज़ारी किए बगैर अपनी राय का इजहार इस तरह कर सकते हैं कि आप अपने दिल की बात भी कर सकें और ये भी बता सकें कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है। और एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हमारे दिल में होता है कि ऐसी दुनिया के अंदर जगह या ममालिक जैसे पाकिस्तान है और किसी हद तक भारत भी है, जहाँ पे ये हक से महरूम किया जाता है लोगों को, और इसमें उनका अकीदा भी शामिल हो सकता है, यानी कि लोग अपने रिलीजन को बेखौफ ख़तर जहाँ प्रैक्टिस ना कर सकें, कोई उनके बात माइंड में आती है किसी दूसरे रिलीजन को लेके, कोई क्वेश्चन आता है तो उनके ऊपर कोई ब्लास्फेमी ना लगे, ये हम चाहते हैं। जैसे आप मगरबी ममालिक में रहते हैं इंक्लूडिंग ब्रिटेन, तो आप कोई तनकीद करते हैं, तामीरी तनकीद, ये नहीं कि किसी की दिल आज़ारी जिसमें मकसूद हो, तामीरी तनकीद। अगर कोई किसी को सीखने सिखाने के हवाले से कोई क्वेश्चन करता है उसके मज़हब को लेके या ख़ुद सर्च करता है, तो ये ऑफेंस है नहीं और होना भी नहीं चाहिए, एज़ लॉन्ग एज़ दूसरे इंसान की मजहबी आज़ादी और उसका जो दिल है वो ना टूटे, मुतासर ना हो और वो कोई मुनाफरत पे मबनी ना हो कोई ऐसा इकदाम, तो इसमें कोई ममानत नहीं। पिछले दौर में हमने पाकिस्तान पे बड़ी ज़्यादा तनकीद की, उसकी सबसे बड़ी वजह वही थी। फिर मजहबी आज़ादियों के ऊपर कदगन लगी और जो मजहबी अक़लीतें हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसको बड़ा दुख हुआ। लाहौर में आपको पता है कि जो एक बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ का, वहाँ पे जो एक चैपल था, वहाँ पे जिस तरह मुस्लिम नर्सेज ने कब्ज़ा कर लिया, मैं कहूँगा दिन की रोशनी में ऑन ड्यूटी। और पाकिस्तान का कानून भी कहता है कि जिसको अक्सर ब्लास्फेमी लॉज कहा जाता है, वो बड़ी जल्दी हरकत में भी आ जाता है ये कानून। लेकिन इस मुसलमान नर्सों के इस जो रवैया था इनका, काबिल मजम्मत रवैया, एक चैपल के ऊपर कब्ज़ा कर लेना, वहाँ पे अपनी नाते पढ़ना, तो ये भी बेहरमती के ज़ुमरे में आता है, तो इस पर भी यही ब्लास्फेमी लॉ लागू होता है। अब वहाँ क्या हुआ कि पाकिस्तान के कुछ अक़लीती मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने कोशिश की कि वहाँ पे सुलह कर ली जाए। सुलह करना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सुलह पे डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन में हैं, कि आप माफ़ करने की पोजीशन में हैं तो माफ़ करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो हमें माफ़ करना चाहिए, ये हमारा मज़हब सिखाता है, लेकिन मैं आपको माजी में भी शायद एक मिसाल दे चुका हूँ। रेसलिंग की दुनिया में एक बड़े मशहूर रेसलर गुजरे हैं, अभी भी बड़े बड़े दुनिया में WWE के देखें तो पहलवान आपको नज़र आते हैं, रेसलर्स नज़र आते हैं, जैसे हॉल्क होगन थे, या कोई ग्रेट खाली है, तो वो मेरे सामने आ जाए तो मैं तो रेसलर नहीं हूँ, तो मैं उसको देखूँगा कुछ आ जाए, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तो मैं तुम्हें लड़ना नहीं चाहता, भाई मेरी कमज़ोरी है, मैंने क्या माफ़ करना है, वो माफ़ करे तो करे। तो ये जहाँ ये लोग गए उस मेंटल हॉस्पिटल में और वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा कि जी हमने माफ़ कर दिया। ठीक है, आपने तो माफ़ कर दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन कानून ने कैसे माफ़ कर दिया? ये एविडेंस भी आपके सामने मौजूद है और दिस इज़ अनबिलीवेबल। और कल मुझे कोई भाई बता रहे थे इस्लामाबाद से कि एक मुआहदा तो तय पा गया है, तो दोनों फ्रीकैन के माबैन के जो मसीही या मुस्लिम स्टाफ है वो आपस में ये सारे वाक़े का जिक्र नहीं करेगा, एक दूसरे को हरास नहीं करेगा। तो हरासमेंट क्यों नहीं, एक ही तरफ से हरासमेंट हो रही है, मसीहों पे हरासमेंट हो रही थी, ये किस तरह का मुआहदा? तो बहरहाल अब इसकी क्या मैं बात करूँ, इस पर क्या बात करूँ? यही बातें हो रही थी पिछले दिनों में। तो कल से कुछ दोस्तों ने मुझे यहाँ बरतानिया के हवाले से कुछ वीडियोस भेजना शुरू कर दी। अशहदु अल्ला इलाहा लंदन में टावर ब्रिज है बड़ा मशहूर, वो जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो
نیچے سے کوئی بڑا شپ گزرتا ہے تو وہ جو روڈ ہوتا ہے برج کا ویسے اوپن ہو جاتا ہے اور نیچے سے برج گزر جاتا ہے. یہ اکثر آپ نے وہ بالی ووڈ فلموں میں بھی دیکھا ہوگا یا اکثر کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا آپ نے. یہ والا ٹاور برج بڑا مشہور ہے. اب یہاں کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک اسلامک مؤذن ہیں یعنی اذان دینے والے, ان کی ایک اذان بڑی وائرل ہوئی ہے. اب مجھے نہیں پتہ اس کی اجازت کس نے دی, کیونکہ ان کے پاس دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکورٹی کے لوگ بھی کھڑے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو ابھی میں یہ جب ویڈیو بنانے لگا تھا آن ایئر کہوں گا آنے سے پہلے, تو پاکستان کا ایک چینل ایسے رینڈملی میں وہ اکثر سنتا ہوتا ہوں, نیوز چینل ہے, تو وہاں پہ ایک رمضان کا شو چل رہا تھا. تو اس پہ یہی اذان کا وہ کلپ دکھایا جا رہا تھا. تو اس کی تفصیل نہیں میں نے آگے سنی, مجھے اندازہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ واو زبردست کیا بات ہے, دیکھیں گی لندن میں بھی اذانیں ہو رہی ہیں, یا اور یہ آلریڈی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور لیکن آپ خوبصورتی دیکھیں برطانیہ کی, کہ برطانیہ کے اندر ایسی اقلیتیں جن کا یہاں سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو جو غیر مسیحی لوگ برطانیہ میں آ کے بسے ہیں مختلف مذاہب کے مختلف ممالک سے, وہ تو یہاں کے وہ نیٹیوز نہیں ہیں, وہ تو امیگرنٹس تھے جو باہر کے ممالک سے آ کے یہاں پہ بسنا شروع ہو گئے. لیکن خوبصورتی دیکھیں برطانوی معاشرے کی کہ یہاں پہ سب کو آزادی حاصل ہے. یہاں پہ آپ اپنی مذہبی رسومات ادا کریں, جس کا ثبوت یہ بھی آپ کو ٹاور برج والی اذان بھی بتا سکتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ تو ہم نے یہ بھی مناظر دیکھیں کہ لوگ سڑکوں پہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, جس کے بارے میں تنقید کی گئی کہ ایسا نہ کریں, لوگوں کی زندگیوں میں خلل پڑتا ہے. لیکن یہ مناظر بھی ہم نے دیکھے ہیں انگلینڈ میں لندن کی سڑکوں پہ, اور یہاں پہ کوئی کسی کو ممانعت نہیں ہے. آپ اپنی عبادت کریں, عبادت گاہیں کھولیں, اپنی مذہبی رسومات ادا کریں. یہاں پہ اگر گریو یارڈز میں جاتے ہیں تو علیحدہ مختص کیے گئے ہیں نان کرسچنس کے لیے, گریو یارڈز کے اندر اسپیسز, اور بڑی عزت کے ساتھ وہ اپنے مردے جو ہیں دفنا سکتے ہیں, کیا کچھ نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی مثال اور, ابھی پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ کنٹریز میں شامل کر لیا, کہ جن ممالک میں کرونا وائرس کا بڑا زور ہے وہاں سے لوگ جب برطانیہ میں آتے ہیں تو ان کو گھروں میں جانے کے بجائے ہوٹلز کے اندر رہنا پڑے گا. اب ان ہوٹلز کے اندر انڈیا سے لوگ بھی آ کے رہ رہے ہوں گے کیونکہ انڈیا بھی ریڈ لسٹ کنٹریز میں شامل ہے. لیکن پاکستان کے کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے کہ ہم جس ہوٹل کے اندر ٹھہرے ہیں وہاں پر ہمیں حلال فوڈ نہیں دیا جاتا, اور ان کے روزے چل رہے تھے تو اس میں سحری اور افطاری کے اوقات پہ کہا کہ ہمیں گرم کھانا نہیں ملتا یا مناسب کھانا نہیں ملتا. تو لندن ہائی کورٹ کا ایک بڑا تاریخی فیصلہ آیا. انہوں نے کہا کہ ان شہریوں کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق کھانا دیا جائے, اور خاص طور پہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ حلال فوڈ دیا جائے. اسٹریٹ وے اس پہ ایکشن ہوا. یہ ہے انسانیت کی معراج کہ اسٹریٹ وے ایکشن ہوا, اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو جو کہ یہاں پہ شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے لیکن اتنی عزت دی. اس کو کہتے ہیں بنیادی انسانی حقوق. اور ایک اور بہت بڑی خبر کہ لندن میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی ٹرم میں میئر بنے تھے صادق خان, تو صادق خان کو اب دوبارہ چنا گیا ہے برطانیہ میں سب سے بڑے شہر دارالحکومت لندن میں ایز اے میئر سیکنڈ ٹرم کے لیے. یہ بھی بہت بڑا رزلٹ ہے. یہ دیکھیں یہ خوبصورتی ہے کہ ایک مسلمان جو شخص ہے جس کا باپ بس ڈرائیور تھا وہ دوسری مرتبہ لندن کا میئر بنا ہے, اور یہ پہلے ایم پی بھی رہ چکے ہیں ٹوٹنگ کے ایریا سے. تو کتنی خوبصورتی ہے. اور میں کون کون سی آپ کو مثالیں دوں. یہاں پہ چانسلر بھی رہ چکے ہیں ساجد جاوید, اور وہ پرائم منسٹر کے بعد ایک طرح سے سیکنڈ نمبر پہ گنا جاتا ہے اہم ترین شخص. ابھی یہاں برطانیہ میں لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے, کتنے مسلمان اور ہندو اور سکھ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بلا خوف و خطر اور بڑی آزادی کے ساتھ الیکشنز کے اندر حصہ لیا, جیتے بھی ہیں, اور ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں جو آلریڈی برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے خوبصورتی. اب ذرا بات کر لیتے ہیں برطانیہ کے اندر ہی ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس کو چند دوستوں نے ہمیں بھی بھیجا. میں خود حیران رہ گیا. اور مذہبی آزادی کی بات ہو رہی ہے لیکن کہیں کہیں تھوڑا سا مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ برطانیہ کے اندر ایسا ہو چکا ہے. یہاں پہ لندن میں ہیتھرو کے قریب بھی کہہ سکتے ہیں, اور ساؤتھ ہال سے بھی تھوڑا سا آگے جائیں تو اکسبرج کا ایک ایریا آتا ہے, مڈل سیکس کاؤنٹی کے اندر ہی آتا ہے. تو اکسبرج اسٹیشن کے بالکل سامنے ایک بزرگ پاسٹر تھے, جان شربوڈ ان کا نام تھا. 75 سال عمر ہے ان کی, 75 سال کے ہیں. اور یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کرسچن پریچر جو ہوتے ہیں برطانیہ میں وہ ہائی اسٹریٹس کے اوپر ایک چھوٹی سی ایک لیڈر ہوتی ہے, سیڑھی 2-3 سٹیپس ہوتے ہیں, وہ اس کے اوپر وہ چڑھے جاتے ہیں, سٹینڈ کی طرح ہوتی ہے
تاکہ وہ عام لوگوں سے نا تھوڑا سا اوپر سے نظر آئیں, لوگ ان کو دور سے دیکھ سکیں. تو یہاں پہ یہ پاسٹر صاحب, بزرگ پاسٹر صاحب 75 سالہ جان شربٹ پاسٹر صاحب, یہ پریچ کر رہے تھے بائبل مقدس کی. اچانک ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس دھاوا بولتی ہے, اور یہ آپ ذرا ویڈیو پہلے دیکھ لیں, پوری ویڈیو دیکھیں, پھر اس پہ بات کریں. Take a step down. You need to listen to my colleague. You need to take a step down. This is what the colleague wants to say. Listen to what my colleague is about to say. Listen to what my colleague is about to say. Listen to what my colleague is about to say. Listen to what my colleague is I going to can say. stand on the steps. Listen to what my colleague is going to say to you. There's no law against standing on the steps. I'm not obstructing the highway. If people want to pass by, they can pass by. I'm not obstructing. Listen to my colleague. Listen to Mate, I don't mind you filming, but it's Okay. fine, yeah? You do not have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention when you're Unbelievable. anything you do say may be given evidence, okay? The reason for this is because we've had multiple members of the public come and say that you've Man's preaching the word of God. Are you a member of the public? So you're going to Okay. know this. Well, let's look at This is what my colleague is saying. Listen, you've been offended. You're on the website, actually. You want to come down? You need to come down, otherwise we'll pull you down. Are you going to come down or not? exercising rights. You're on the arrest. You need to come down. Are you going to step down? I'm not working with you. Step down, sir. You need to step down. You need to step down. Oh, look at this. Easy, easy. Hey, hey. Let's take a photo. Let's take a picture. He's an old man, mate. He's an old man. He's an old man. He's an old man, you can't. He's an old man, mate. Take it easy with him. Preaching the word of God. Why? The Lord God Almighty. Well, praise the Lord. The Lord God Almighty. Persecution has come to Britain. Look at where he's handling this man. God bless Look where he's you. handling him. Look where he's carrying this old man. Look at this. Which way to treat me? I've got everything on video here for you as well, the way they're treating you. I think it's unbelievable. This video is recorded. I hope it is. Would you liaise? اٹ واز انبلیویبل, اٹ واز انبلیویبل. یہ آپ نے مناظر دیکھے, لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا بتانے کے مناظر ہیں. یہاں پہ مذہبی آزادی جو ہے وہاں پہ جس کی بات کی جاتی ہے, اور جس کا ایک مظاہرہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھا تھا کہ لندن میں ٹاور برج کے اوپر اذان کی اجازت دی گئی, وہ بھی مذہبی آزادی تھی. لیکن پاسٹر جان شربٹ صاحب نے کیا ایسی بات کی ہوگی کہ جس کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ پریز دا لارڈ, کہ ان کو پریچنگ کی وجہ سے, خداوند کا نام لینے کی وجہ سے, بائبل مقدس کی تعلیم دینے کی وجہ سے اریسٹ کیا گیا. اور کتنی عجیب بات ہے. دل تو میرا بڑا دکھا, بہت سے لوگوں کو بھی دکھا ہوگا. اور وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے, علیحدہ کھڑے ہوئے ہیں, اور کسی کو روکا ٹوکا نہیں جا رہا. ہر کوئی اپنی زندگی میں لوگ بزی ہیں, کچھ سن رہا ہے تو سن رہا ہے. پچھلے دنوں میں اور میری بیوی گئے تھے ہیمر اسمتھ, یہاں لندن میں ایریا. وہاں پہ بھی ایک مسیحی پریچر تھے, ہاتھ میں بائبل مقدس پکڑی ہوئی, اور ایک وہاں پہ ایک بڑا بزی وہ ٹریفک لائٹس آتی ہیں اسٹیشن, ٹیوب اسٹیشن کے بالکل سامنے. تو وہاں وہ کھڑے ہو گئے تو بلند آواز کے ساتھ پریچ کر رہے تھے. جس کی مرضی وہ سنیں, اور ظاہر کلام مقدس دلوں پہ اثر کرتا ہے, زندہ کلام ہے. تو جس کی مرضی ہے وہ سنیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایز لانگ ایز کوئی کسی کو فزیکل ٹچ نہیں کر رہا, کوئی پکڑ نہیں رہا, جھنجھوڑ نہیں رہا, تو اس میں کیا پرابلم ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا ہے. خود یہاں پہ جو انگلش کمیونٹیز ہیں اس کے اندر ایک لہر پائی گئی افسوس کی. اور ون آف دا میئرل جو کینڈیڈیٹس تھے لندن کے, ان کا بھی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ فری اسپیچ کے اگینسٹ ہے. میں اگر میئر بن گیا
تو سب سے پہلے ان پاسٹر صاحب کی، ان کے پاسٹر جان شرود کی ویڈیو چلاؤں گا. تو یہ بڑا ظلم ہوا ہے میرے حساب سے، یہ ہونا نہیں تھا چاہیے. اور جس طرح بزرگ آدمی کو کس طرح وہ ہتھ کڑی لگائی گئی اور زیادتی کی گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے. مسیحیت کا پرچار جو ہے، یہ مسیحی کنٹری ہے برطانیہ، جتنا مرضی آپ سیکولر بن جائیں، مسیحی کنٹری ہے. یہاں پہ چرچ آف انگلینڈ ہے، یہاں پہ جو ملکہ برطانیہ ہے کوئین الزبتھ صاحبہ، وہ ڈیفینڈر آف فیتھ ہیں ایک کنٹری کا سربراہ ہونے کے ناطے. آپ دیکھیں شاہی خاندانوں کی شادیاں، اور پھر ریسنٹلی جب پرنس فلپ کی وفات ہوئی تو ان کا جو جنازہ تھا وہ ایک مسیحی جنازہ تھا. شادیاں مسیحی ہوتی ہیں. تو یہ آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ برطانیہ میں نے مناظر دیکھے ہیں، اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں. یہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے ماضی میں کہ کرسمس گریٹنگس کو سیزنز گریٹنگ کہیں، اور تاکہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو. یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ وہ ہو سکتے ہیں جو مسیحیت کو نہیں مانتے، غیر مسیحی ہو سکتے ہیں، یا بالکل جو دہریے ہوتے ہیں یا لادین ہوتے ہیں. بھئی وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے، وہ مسیحوں پہ دخل کیوں دیتے ہیں؟ مسیحی جو مرضی کریں، مسیحی کرسمس گریٹنگز بولیں، اپنے کلام کی بائبل مقدس کی پریچنگ کریں. مسیحوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مسیحی کنٹری کے اندر، دس از انبلیویبل. ماضی میں مجھے یاد ہے کہ امریکہ سے میری ایک بڑی سی فرینڈ ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں برطانیہ تشریف لائیں لندن میں. تو ان کے ساتھ ملاقات طے پائی. تو ان دی ہارٹ آف لندن ہم لوگ ملے، اور پھر چلتے چلتے ہم پہنچے لیسٹر اسکوائر پہ. بڑا ایک تاریخی جگہ ہے وہاں پہ، جو بڑی بڑی ہالی ووڈ کی فلمز ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے پریمیئر ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہم کھڑے ہوئے تھے، تو ہم نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ ایک سٹال لگا ہوا تھا، اور کچھ مسلم پریچرز جو تھے وہ سر عام ایسے بڑے کھلے ڈلے انداز سے پریچنگ کر رہے تھے اور اپنا لٹریچر بانٹ رہے تھے. وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے ایک اپنی دل کی بات کی تھی. پہلے ذرا بات سن لیں. ہائی، دس از تسکین خان ان لندن. اس وقت کین یو بلیو میں لیسٹر اسکوائر میں ہوں، لیکن میرے پیچھے جو بھی آپ نے مناظر دیکھے وہ یہاں پہ پریچنگ ہو رہی ہے، اسلام کی پریچنگ ہو رہی ہے، قرآن کی تعلیمات کو شیئر کیا جا رہا ہے. چلو وچ از فائن، ہر ایک کا حق ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عربیہ میں یا مڈل ایسٹ میں اس طرح کا کوئی اسٹال لگا سکتا ہے کہ آپ بائبل مقدس کی پریچنگ کریں یا کسی بھی دین کی پریچنگ کریں؟ یہ میرا کوشچن ہے. تو اس کوشچن پہ آپ سوچیں اور سمجھیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں، ایک دفعہ گھما بھی دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں میرے پیچھے یہ لندن ہے، آئیکونک لیسٹر اسکوائر ہے. یہاں پہ بڑی بڑی موویز جو ہوتی ہیں ان کے پریمیئر ہوتے ہیں، ٹام کروز جیسے لوگ بھی آتے ہیں. لیکن دوبارہ اگر اس طرف جائیں تو دیکھیں کہ یہ اسٹال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لندن میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کے مختلف اسٹالز ہوتے ہیں، لوگ اسلام کی پریچنگ کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات شیئر کرتے ہیں. لیکن کیا وہ وقت آئے گا کہ ہم مڈل ایسٹ میں دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کی تعلیم اسی طرح اسٹالز کے اوپر کی جا سکے؟ وہاں تو بائبل مقدس لے جانا ہی الاؤڈ نہیں ہے. تو اس طرح کی جو حرکتیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تنگ نظری، تنگ دلی، یہ کب ختم ہوگی؟ تو اس طرح کے جو کوشچن ہے، خدا کرے کہ ہمیں اس کا جواب ملے، اور ہر بندہ جو ہے، ہر زیرو جو ہے وہ نجات کو محسوس کرے، نجات کو پائے، اور خدا یسوع المسیح کو اپنا ابدی نجات دندہ مانے. تھینک یو، گاڈ بلیس. یہ لیسٹر اسکوائر کا واقعہ تھا، اور اس وقت بھی مجھے بڑا لگا تھا عجیب کہ کیا وہ وقت آئے گا کہ ہم سعودی عربیہ جیسے ملکوں میں اس طرح کے سٹالز دیکھیں. کیونکہ سعودی عرب میں یا دیگر مسلم ممالک کے اندر آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، آپ کو پولیس پکڑ لے گی، شرطے آ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. لیکن وقت آئے گا، خدا کرے گا کہ کلام مقدس نے تو پھیلنا ہے، سچائی کے کلام نے تو پھیلنا ہے. لیکن دنیاوی لحاظ سے بات کریں تو کیا محمد بن سلمان جو سعودی کراؤن پرنس ہیں، وہ ان کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے؟ کہ کیونکہ ہمارے مسلمان دوست یا دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں، نان کرسچن، وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی پریچنگ جو ہے وہ مسیح ممالک میں بھی ہو. اور اس کی سب سے بڑی وجہ آزادی اظہار رائے ہے، جس کا بھرپور فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں. تو کیا وہ وقت آئے گا کہ سعودی عرب میں بھی اس طرح کی پریچنگ کی ویڈیوز جاری ہوں گی کہ مسیحیت کا پرچار ہو رہا ہے، اسٹال لگے ہوئے ہیں، سعودیز رک رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، اور عربی میں، انگلش میں، جس بھی زبان میں اویلیبل ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو دل کو لگتی ہیں، عجیب سا فیل ہوتا ہے. اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دعا بھی دل سے نکلتی ہے. اب آخر میں ایک آپ کو اور خبر دے دوں کہ چائنا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اوئیگر مسلم جو ہیں انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا ہے، اور جس کے اوپر ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی. عمران خان اسلامو فوبیا کے اوپر بڑا لمبے چوڑے لیکچر دیتے ہیں، اور اس وقت عمران خان صاحب جو سعودی عرب میں گئے ہوئے ہیں، اور ان کا پچھلے دنوں میں موقف تھا کہ وہ عرب ممالک کے سفیروں کو اسلامو فوبیا کے خلاف ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا میسج تیار کرنے کی بات کریں گے.
اور یعنی کہ کوئی پالیسی بنائے کہ لوگ اسلاموفوبیا نہ کریں مغرب میں. لیکن بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. کل ہی افغانستان کے اندر ایک بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا. اب اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. ایک بچوں کا اسکول تھا, بچوں کے وینس کہہ لیں جو بھی تھا اسکول, بچوں کے اسکول کے اوپر حملہ کیا گیا کابل میں, افغان دارالحکومت. اور اب اس کی ذمہ داری جو قبول کرے گی, میں کہوں گا شہید کر دے گا بچوں کو, جس میں موسٹلی بچیاں شامل تھیں, لڑکیاں. سمجھ میں آنا شروع ہو گیا یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. اور اب اسلامک اسٹیٹ ISIS نے اس ٹیرر اٹیک کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. اور زیادہ بچیاں ہیں, اب ان کو ایک ماس گریو کے اندر دفن کیا گیا ہے کابل میں, کابل سے تھوڑا باہر. بڑا افسوس ہے. اس پہ میں نے ملالہ یوسفزئی کی ٹویٹ بھی دیکھی, اس ٹویٹ کا میں نے جواب بھی دیا. ابھی تک تو کوئی جواب نہیں آیا ملالہ یوسفزئی کی جانب سے. ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ بچیوں کو محفوظ کرنا ہوگا, اور میں مفہوم بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دنیا کاش یونائٹ ہو جائے ایسے عناصر کے خلاف. بھائی ملالہ صاحبہ, دنیا یونائٹ ہوئی تھی نا انہیں عناصر کے خلاف, یہ جو طالبان یا القاعدہ افغانستان کے اندر. تو پھر افغانستان کے لوگوں نے بہت ہی کم عرصے کے بعد کہنا شروع کر دیا امریکی اور اتحادی فوج کہ پلیز چلے جائیں, ہمارا ملک ہے, ہم آزادی چاہتے ہیں. تو جب اب امریکہ نے اب افغانستان سے جانے کی باتیں شروع کر دی ہیں, تو اب دیکھیں وہاں کیا ہونا شروع ہو گیا. آپ افغانستان کی سیکورٹی اس قابل ہے, حالانکہ امریکہ یا اتحادی فوجیں وہاں پہ ہمیشہ تو نہیں رہ سکتی. بڑا مہنگا شوق ہے یہ, یا بڑی مہنگی مشق ہے وہاں پہ رہنا. کسی دوسرے ملک میں اپنے فوجیوں کو رکھنا, کتنے $1 ٹریلین لگ جاتے ہیں, وہ لگ چکے ہیں, اور کتنی جانوں کا نقصان ہوا ہے. لیکن جو ہے پوری طرح دہشت گردی کا کلا کما نہیں ہو سکا. اب پاکستان کے اندر بھی عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ امریکہ کے جانے کے بعد پھر کیا ہوگا. خوف پایا جاتا ہے, اور افغانستان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں خوف پایا جاتا ہے کہ طالبان دوبارہ نہ آ جائیں. اب یہ ISIS والوں نے تو افغانستان کے اندر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. تو میں نے پھر ملالہ یوسفزئی کو جواباً ٹویٹ کیا. میں نے کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب دنیا یونائٹ ہوئی تھی تو آپ لوگ کہتے تھے جی ملک چھوڑ دو, ملک چھوڑ دو. یہ کیا بات ہوئی؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ. اور اپنے آپ کو پہلے کلیئر کریں. اور ملالہ یوسفزئی جو ہے ان کی آواز کو سنا جاتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ دنیا یونائٹ ہو اور کچھ کرے. بھئی کیا کرے؟ کچھ سے ذرا تھوڑا ایکسپلین کریں نا کہ کیا کرے. مطلب کہ کوئی ISIS یا طالبان یا القاعدہ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ٹیبل ٹاک کریں, ان کو بینکوں میں نوکریاں دیتے ہیں, انہیں کہیں جی چھوڑو یہ دہشت گردی, آؤ کوئی تیل کی کمپنی میں کام کر لو. کیا کریں بات؟ جب دہشت گردی, اس کا مطلب آپ یہی کہہ رہی ہیں نا ان ادر ورڈز کہ دہشت گردی کا کلا کما کر دیں. تو جب کلا کما کرنے کی باری آئی تو پھر آپ چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ نا مارداڑ ہوگی. اپنے مائنڈ کو کلیئر کریں. میں نے ملالہ کو بھی بولا کہ کلیئرلی بتائیں ہونا کیا چاہیے. جس طرح ہم کلیئرلی بات کریں آپ بھی کلیئرلی بات کرنا سیکھیں. اشارے کنائے میں بات کرنا, اور خود آپ کے پاس شاید کلیئر ویژن نہیں ہے کیا آپ کرنا چاہتے ہیں, تو اس طرح کام نہیں ہوتے. دنیا اس طرح نہیں چلتی. بہرحال امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں معاملات بہتر ہوں گے, اور برطانیہ کے اندر بھی رہتے ہوئے مذہبی آزادی کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں قدغن لگ جاتی ہے بلا وجہ, اس پہ قابو پایا جائے گا, اور پوری دنیا میں ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس پیدا ہو, پھر ہی مزہ آئے گا. ورنہ ایک مسیحی مذہب کو, یعنی کہ مسیحی مذہب کو آپ دبائیں اور دیگر مذہب کو آپ کھلی چھٹی دے دیں, اس طرح نہیں چلنا چاہیے. مذہبی آزادی سب کا حق ہے, اور کم از کم ہم برطانیہ میں رہتے ہوئے یہاں پہ اتھارٹی سے, معاشرے سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ایون جو لادین لوگ بھی ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو مذہب والے ہیں آپ ان کے مذہب کا احترام کریں. آپ نہیں مانتے یہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے اپنے طور پہ جب زندگی ختم ہونی ہے آپ نے جواب دینا ہمارے عقیدے کے مطابق. لیکن آپ مذہب والوں کو نہ روکیں. آپ اپنی دنیا میں رہیں, مذہب والے اپنی دنیا میں رہتے ہیں, سمپل سی بات ہے. تو یہ سارا کچھ اگر پریکٹس ہونا شروع ہو جائے تو دنیا بڑا امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. بہت بہت شکریہ اس میسج کو دیکھنے کا, اور ہماری ویڈیو کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آخر میں یہ کہتا ہوتا ہوں, ویڈیو کے آغاز میں بھی کہتا ہوں کہ چینل کو آپ نے کیا کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہمارا جو رشتہ ہے وہ اور مضبوط ہوتا ہے. جو ہماری ویڈیوز آتی ہیں, پچھلے دن میں مجھے یاد ہے ایک بھائی نے ہمیں کہا کہ کسی ویڈیو کا کلپ بھیج دیا, تو ہم نے پھر ان کو بولا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں. یہ آلریڈی ویڈیو ہمارے چینل پہ ہے, جو آپ کا اپنا چینل ہے واؤ ٹی وی, تو آپ مس نہیں کریں گے. پھر ان کی مہربانی, انہوں نے سبسکرائب کر لی چینل, اور وہ آپ ظاہر مس نہیں کریں گے جتنی بھی اہم ویڈیوز آئیں گی. اور آپ ہمیں فیس بک پہ بھی پیغامات بھیجتے ہیں, شکریہ. اور کوئی ایسی انفارمیشن ہو آپ ہم سے ضرور شیئر کیا کیجیے جس کے اوپر آپ کو سمجھ دیں کہ تبصرہ ہونا چاہیے, بات ہونی چاہیے, یا آواز اٹھائی جانی چاہیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. گاڈ بلیس یو. اپنا بہت خیال رکھیں. کرونا کے دن ہے انڈیا, پاکستان میں اور پوری دنیا میں, تو جہاں کہیں بھی ہیں بڑے کیئرفل رہیں اور اپنی حفاظت خود کریں.
खुदावंद आपके साथ हो. गॉड ब्लेस. Hi, this is Flavia Khan and you are watching Wow TV. Subscribe to our channel and keep watching it. Thank you.